Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to complete reading Unit 7. The title of the unit is The Two Bargains, and we are following KPK textbook board for English. So let's continue reading where we had left in the first video. During the days of Caliph Umar, famine broke out in Arabia. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu was greatly distressed. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu जब खलीफा थे, कैलिफ का मतलब है हजरत खलीफा, कैलिफ का मतलब है खलीफा, अल्लाह का नायब. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन दिनों खलीफा थे, उन दिनों एक दफ़ा अरेबिया में कहत फूट पड़ा. हजरत उमर वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत शदीद परेशान थे. ही डिड ऑल ही कुड टू लेसन द हार्डशिप्स ऑफ द पीपल. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह लोगों की तकलीफ़ों को कम किया जाए और लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं कहत की वजह से उनको दूर किया जाए. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the Baitul Mal and distributed among the people. मदीना में कहीं से किसी का भी खाने पीने का कोई सामान आता था तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको ख़रीद लेते थे और उसको सरकारी ख़जाने में शामिल करके आम लोगों के लिए मुफ्त बांट दिया करते थे, ताकि आम लोग, गरीब लोग भूख के मारे जो तकलीफ़ें गुजार रहे हैं उनसे बच जाएं. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman had reached Medina. एक दफ़ा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ही किसके लिए है? हजरत उमर के लिए. उन्हें पता चला कि 1,000 ऊँटों का काफिला जिस पर आटा लदा हुआ है वो मदीना आया है और वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत है. बिलोंगिंग का मतलब है मलकियत, बिलोंग करना, मलकियत, उससे ताल्लुक रखना, उसकी मलकियत होना. वो मदीना पहुंचा. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनको कहा कि मैं पूरे का पूरा जो सामान है, सारे का सारा गल्ला, एंटायर स्टॉक, एंटायर का मतलब है सारा और स्टॉक का मतलब है जो सामान, जो आपका माल आया है, फूड जो 1,000 काफिलों, 1,000 ऊँटों का काफिला आया है, उस पर जितना सामान लदा है वो सारे का सारा मैं 25% मुनाफे पर खरीदना चाहता हूँ. कैलिफ, खलीफा, एंटायर, पूरा, सारा, डिस्ट्रेस्ड, परेशान, स्टॉक, वसूल शुदा सरमाया, फैमीन, कहत, ब्रोक आउट, फूट पड़ा, लेसन, कम करना, कम करना. ब्रोक आउट बेटा ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है. दो अल्फाज होते हैं. वैसे तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना, लेकिन जब ये इस तरह से इस्तेमाल हो ब्रोक आउट की फॉर्म में या ब्रेक आउट की फॉर्म में तो इसका मतलब होगा फूट पड़ा. यानी कहत फूट पड़ा, अचानक शुरू हो जाए कोई चीज़ तो उसके लिए ब्रोक आउट का इडियोमेटिक फ्रेज इस्तेमाल होता है. Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु however turned down the offer and said. हजरत उस्मान ने इस पेशकश को रद्द कर दिया. turned down का मतलब है रद्द कर दिया. ठीक है, ये अगेन एक फ्रेजल वर्ब है. दो अल्फाज मिलकर एक खास मफहूम देते हैं. turned down, रद्द कर देना. ठीक है. I have another buyer who is offering me much more. मेरे पास एक और खरीदार है जो मुझे इससे बहुत ज्यादा दे रहा है. The Caliph said, I can offer you 50% profit. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा थे उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें कोई इससे ज्यादा दे रहा है तो मैं तुम्हें 50% तक देने को तैयार हूँ. हजरत उस्मान स्टिल डिक्लाइंड का मतलब है फिर इनकार कर दिया. स्टिल दोबारा, फिर, अभी भी, मतलब पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25% मुनाफा देने की बात की, उन्होंने उस पर इनकार किया. फिर कहा मैं 50% देता हूँ, उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया.
Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%, but Hazrat Usman did not agree and said, I have a buyer who is offering me even more. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منافع کی شرح 100% بڑھا دی. مطلب 100% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے تو میں 200 روپے میں خریدنے کو تیار ہوں. اور کہا کہ میں مسلمانوں ہر صورت وہ مسلمانوں کے لیے وہ غلہ چاہتے تھے. لیکن حضرت عثمان نے پھر وہ آفر نہیں قبول کی اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا بائر ہے, ایک ایسا خریدار ہے جو اس سے بھی زیادہ مجھے دے رہا ہے. The caliph offered to pay 3 times the price of the floor, then 4 times and even 5 times. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ وقت تھے, انہوں نے غلہ خریدنے کی آفر بڑھاتے گئے اور کہا کہ میں آپ کو 100 کی چیز 300 میں 3 ٹائمز اور 100 کی چیز پھر 400 میں یعنی 4 ٹائمز اور 100 کی چیز 500 میں یعنی 5 ٹائمز دینے کو تیار ہوں. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ آفر قبول نہیں کی. حضرت عثمان ریجیکٹڈ آل دیز آفرز. حضرت عثمان نے یہ ساری پیشکش ٹھکرا دی, رد کر دی. ریجیکٹڈ کا مطلب رد کر دینا, انکار کر دینا. حضرت عمر got up angrily and said, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے سے اٹھے اور کہا, عثمان, why have you become so hard-hearted now, whereas you used to be generous in the days of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر اب جانتے تھے کہ حضرت عثمان کو معلوم ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے غلہ خرید رہا ہوں اور میں مسلمانوں میں بانٹنا چاہتا ہوں, تو انہیں حیرت بھی ہو رہی تھی اور ساتھ غصہ آ رہا تھا کہ حضرت عثمان اس قدر سخت دل کیوں ہو گئے ہیں. عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اتنے سخت دل کیوں ہو گئے ہو, جبکہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دنوں میں تو بہت نرم دل ہوتے تھے, بہت جینرس ہوتے تھے, بہت سخی ہوتے تھے. جینرس کا مطلب سخی, ہارڈ ہارٹیڈ کا مطلب سنگ دل, سخت دل والا. حضرت عثمان نے کہا, I am only doing business and I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit. حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو صرف بزنس کر رہا ہوں, میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں اور میں تو اپنا غلہ وہاں پر بیچوں گا, اپنی چیزیں وہاں پر. گڈز جب اس طرح پلورل فارم میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تجارتی سامان یا چیزیں, سامان. عام طور پر بیچنے کے لیے جو سامان خریدا جاتا ہے اس کے لیے گڈز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں تو اپنا غلہ وہاں پر بیچوں گا جہاں پر مجھے سب سے زیادہ نفع ملے گا. The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the floor as profit. خلیفہ وقت جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنی آفر بڑھاتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 9 گنا منافع دینے کو تیار ہوں. مثال مطلب 100 روپے کی چیز میں 900 میں خریدنے کو تیار ہوں. یہاں پہ الفاظ معنی لکھے ہیں بیٹا, یہ ورڈز میننگز اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اور پھر ان کو استعمال کیا کیجئے اپنی رائٹنگ میں, تاکہ آپ کا رائٹنگ سٹائل نکھرتا جائے اور آپ کا ایکسپریشن بہتر ہوتا جائے. ڈکلائنڈ کا مطلب ہے انکار کرنا, آفرز پیش کرتا ہے, ہارڈ ہارٹیڈ سخت دل, جینرس سخی, پروفٹ منافع, ولنگ خواہاں, ولنگ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا. آر یو ولنگ ٹو گو ود می, کیا تم تیار ہو کہ میرے ساتھ جاؤ. آر یو ولنگ ٹو پے دس پرائز, کیا تم یہ قیمت ادا کرنے کو راضی ہو. تو ولنگ کا مطلب ہوتا ہے خواہاں, راضی ہونا, تیار ہونا. حضرت عثمان then stood up calmly and said, Umar, I have already sold my stock. حضرت عثمان نے بالآخر اٹھے اور سکون سے حضرت عمر کو کہا, عمر میں اپنا مال ویسے بھی بیچ چکا ہوں, میں اپنا تجارتی سامان سارے کا سارا بیچ چکا ہوں. The buyer is Allah who has promised to pay me at least 10 times the price as profit and may raise it to 70 or even 700 times. حضرت عثمان نے کہا کہ میرے خریدار اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ کم از کم 10 گنا مجھے منافع دیں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ دے شاید, اور شاید وہ میرے منافع کو 70 یا 700% بڑھا دیں.
ٹھیک ہے. قرآن پاک میں یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کو اس کا 10 گنا ملے گا. 10 گنا پر تو اللہ کا وعدہ ہے. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا کے لیے، 10 گنا نفع دینے کا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو 70 گنا یا 700 گنا تک بڑھا دے. مطلب یہ ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں فرق معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب جیسے کوئی قحط کا موقع ہے یا کوئی بہت آسمانی آفت کا موقع ہے، اس موقع پر کوئی مدد کرے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70% یا بعض صورتوں میں 700% تک بڑھا دیتے ہیں. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور جا کے یہ سارے کا سارا مال غریب لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ دو، اللہ کے نام پر بانٹ دو. The Caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman that he wept. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی کچھ لمحے پہلے حضرت عثمان سے ناراض ہو رہے تھے، وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے اور ان کا دل اس طرح پسیج آیا کہ وہ رو پڑے. اور ان کو یہ مطلب اس بات نے بہت متاثر کیا کہ میں عثمان کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں بیچ رہا، اور اس نے پہلے سے دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words he had used earlier. انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا. embraced ہوتا ہے گلے لگایا. and begged forgiveness اور معافی مانگی. begged کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، forgiveness معافی. for the harsh words he had used earlier جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے ان کے لیے معافی مانگی. Then it was distributed among the people happily and generously. اور پھر یہ سارے کا سارا غلہ لوگوں کے درمیان خوشی خوشی اور سخاوت سے، سخی سے، سخاوت کے طریقے سے، مطلب کھلے دل سے بانٹ دیا گیا. calmly پرسکون، forgiveness معافی، embraced بغلگیر ہونا، harsh words سخت الفاظ. بیٹا یہ کچھ الفاظ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ویسے ان سب لفظوں کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن انگلش میں بھی ان کا معنی پڑھ لیجئے. bitter making you feel very unhappy caused by great unhappiness. bitter کا لفظی معنی کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب یہ انسانوں کی فیلنگز کے لیے استعمال ہوں تو bitter feelings کا مطلب ہوگا بہت unpleasant، بہت ناخوشگوار فیلنگز، بہت ناپسندیدہ چیز. broke out to start suddenly اچانک شروع ہونے والی چیز. decline to say that you will not do something that somebody has asked you to do. کسی کی آفر کو، کسی کی پیشکش کو رد کرنے کو ڈکلائن کہتے ہیں. famine a lack of food during a long period of time in a region. famine کہتے ہیں قحط کو. تو کسی علاقے میں خوراک کی کمی ہو جانا. لیک کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا، لمبے عرصے کے لیے کسی بھی علاقے میں. ریجن کا مطلب علاقہ. کسی علاقے میں خوراک کی لمبے عرصے کے لیے کمی ہو جائے تو اسے فیمین کہتے ہیں. جنراسٹی سخاوت. ولنگ ٹو گیو somebody money, gifts, time اور kindness freely. جنراسٹی کہتے ہیں سخی ہونے کو. بیٹا سخاوت اس ڈیفینیشن کو اگر آپ غور سے دیکھو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہے، بلکہ تحفہ، بلکہ ٹائم اور بلکہ مہربانی. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ کو جب سخاوت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم سخاوت کہاں سے کریں، ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں. تو بیٹا سخاوت کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے. دل کا سخی جو ہے وہ کسی پریشان حال کو اپنا وقت دے سکتا ہے، پریشان حال کو میٹھا بول سکتا ہے، پریشان حال کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اور اس کو ثواب صدقے کا ملے گا، اس کو ثواب اپنی نیت کا ملے گا. ٹھیک ہے. تو جنراسٹی یا سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہے، بلکہ وقت کی، اپنے رویے کی، اپنے اچھے اخلاق کی، دوسرے کی مدد کرنے کی، دوسرے کا راستہ آسان کر لینے کی، اس کو کوئی اچھا طریقہ بتا دینا، یہ سب سخاوت کے طریقے ہیں.
proclaim to publicly and officially tell people about something important. لوگوں کو اعلانیہ طور پر بتانا کسی خاص چیز کے بارے میں. Scarce, there is not enough of it and it is only available in small quantities. Scarce کا مطلب ہے پورا نہ ہونا, کمی ہونا, کافی زیادہ نہ ہونا اور تھوڑی مقدار میں موجود ہونا. Touch, feeling happy and grateful because of something kind that somebody has done, feeling emotional about something. کسی چیز کے بارے میں خوش ہونا اور شکر گزار ہونا اور یہ محسوس کرنا کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. feeling emotional about something, کسی چیز کے بارے میں بہت جذباتی ہونا. ٹچ کا ویسے مطلب ہوتا ہے چھونا, لیکن جب ہم فیلنگس کے بارے میں ٹچ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ دا ہارٹ, مطلب دل کو چھو لیا. کسی چیز نے دل کو بہت متاثر کیا, کسی چیز نے دل پر بہت اثر کیا, تو وہاں بھی ٹچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹرن ڈاؤن, ریجیکٹ کر دینا, انکار کر دینا. ریفیوز ٹو کنسیڈر این آفر, اے پروپوزل اور دا پرسن ہو میکس اٹ, اس بندے کو انکار کر دینا. ٹرن ڈاؤن ایک فریزل ورب ہے. اپرائز, ٹو ٹیل اور انفارم somebody of something, کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتانا. Endowment, give or bequeath an income or property to a person or institution. Endowment کا بیٹا لفظی مطلب ہے کہ کسی چیز کو وقف کر دینا, کہ یہ اللہ کے راستے میں وقف کی جاتی ہے اور آئندہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے استعمال ہوگی. مثال کے طور پر مسجد, مثال کے طور پر کوئی ایسا ٹرسٹ بنا دے, کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی درخت لگوا دے, کوئی زمین ایسی مقرر کر دے کہ اس زمین کی آمدنی اللہ کے راستے میں استعمال ہوگی, تو ان سب کو ہم انڈاؤمنٹ کہتے ہیں. بیٹا اس لیسن کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے. آسان لیسن ہے, مشکل نہیں ہے, انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں ہمیں 2 بارگینز کے بارے میں بتایا گیا. دا ٹائٹل آف دا یونٹ واز دا 2 بارگینز. تو کون کون سی بارگینز تھیں؟ ایک جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خریدا, اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنا 1000 اونٹوں کا قافلہ اللہ کو بیچ دیا, یعنی اللہ کے راستے میں بانٹ دیا. اس کے ورڈز میننگز آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں اور لیسن کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے اور کوسچن آنسرز لکھیں گے.